काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, ये काशाना बसीरत का यूट्यूब चैनल है और यहाँ पर मैं और आप यानी कि मैं सीमी ज़बार हम लोग यहाँ पर मिलकर जिस किताब को आजकल पढ़ रहे हैं वो इतना खूबसूरत उसको पढ़ने में हम इतने खूबसूरत नशिस्त में बैठ जाते हैं। आके किताब का नाम कलाम अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम शरह नहजुल बलागा है। तालीफ़ है आयतुल्लाह नासिर मकारम शिराज़ी की और तर्जुमा ज़ेर निगरानी मौलाना सैयद शहनशाह हुसैन नकवी के। और रीडिंग का है ये पार्ट नंबर जो कि हम अगर यानी उस 21 पे तो हमने ख़त्म कर दिया था ना पहला खुतबा, तो ये पार्ट नंबर 22 है। और अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो खुतबा नंबर 2, यानी कि पहले खुतबे को 15 हिस्सों में तकसीम किया गया था। और ये मैं बता दूं कि ये खुतबा जो है पहला यानी खुतबा नंबर 2 ये है 4 हिस्सों पर तकसीम किया गया है। ये छोटा है, हम निस्बतन जल्दी पढ़ लेंगे। और अब पहली एक इसको हम 4 रीडिंग्स में पढ़ेंगे यानी 4 नशिस्तों में। पहली नशिस्त में पहला हिस्सा इस खुतबे का, दूसरी में दूसरा, इस तरह पढ़ते चलेंगे। टोटल जो है वो यहाँ पर यूँ देख लीजिए कि 229 सफ़े से हम पढ़ने का आगाज़ कर रहे हैं और 272 पेज तक हम पढ़ेंगे। टोटल 43 पेजेस है और ये हम 4 हिस्सों में पढ़ेंगे। ठीक है जी, क्योंकि ये 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। तो सबसे पहले लिखा है ऊपर खुतबा नंबर 2 और इसमें लिखा है कि जिसमें बैसत पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त लोगों के हालात और आले रसूल अलैहिस्सलाम के औसाफ और दूसरे अफराद की कैफियत का ज़िक्र किया गया है। आइए सबसे पहले हिस्से की हम तर्जुमा पढ़ने जा रहे हैं कि परवरदिगार की हम्द करता हूँ उसकी नेमतों की तकमील के लिए और उसकी इज़्ज़त के सामने सर तस्लीम खम करते हुए मैं उसकी नाफरमानी से तहफ़्फ़ुज़ चाहता हूँ और उससे मदद मांगता हूँ कि मैं इसी की किफ़ायत व किफ़ालत का मोहताज रहूं और जिसे हिदायत दे दे वो गुमराह नहीं हो सकता है और जिसका वो दुश्मन हो जाए उसे कहीं पनाह नहीं मिल सकती है। जिसके लिए वो काफ़ी हो जाए वो किसी का मोहताज नहीं है, उसका पल्ला हर बावज़न शय से गरांतर है और ये सरमाया हर ख़जाने से ज़्यादा कीमती है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह एक है, इसका कोई शरीक नहीं है और ये वो गवाही है जिसके अखलास का इम्तहान हो चुका है और जिसका हासिल अक़ीदे का जुज़ बन चुका है। मैं इस गवाही से ताहयात वाबस्ता रहूँगा और उसी को रोज़े क़यामत के हौलनाक मराहिल के लिए ज़ख़ीरा बनाऊँगा। यही ईमान की मुस्तहकम बुनियाद है और यही नेकियों का आगाज़ है और इसी में रहमान की मर्ज़ी और शैतान की तबाही का राज मुज़मिर है। और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। उन्हें परवरदिगार ने मशहूर दीन मासूर निशानी हिज्जे करते मीम अलिफ से वावरे निशानी रोशन किताब ज़िया पाश नूर चमकदार रोशनी और वाज़े अमर के साथ भेजा है ताकि शुबहात ज़ाइल हो जाएं, ज़ेलिफ हमज़ा लाम ज़ाइल हो जाएं और दलाइल के ज़रिए हुज्जत तमाम की जा सके, आयात के ज़रिए होशियार बनाया जा सके और मिसालों के ज़रिए डराया जा सके। यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया, यानी कि हमने दूसरे खुतबे का पहला हिस्सा उसका तर्जुमा पढ़ लिया है। और अब आइए यहाँ पर हेडिंग है खुतबा एक निगाह में। यहाँ पर तफसीर से पहले यहाँ लिखा है खुतबा एक निगाह में। ये लिखा है कि ये खुतबा 5 अहम मज़ामीन पर मुश्तमिल है जो कि 4 हिस्सों में काबिल बहस व तहक़ीक़ है। पहला मकाम हम्दो सनाए परवरदिगार और उसके फ़ज़ल व करम और रहमत के साए में पनाह लेना। दूसरा मकाम परवरदिगार आलम की यकताई की गवाही और तौहीद पर ईमान के गहरे असरात। तीसरा मकाम नबूवत की गवाही के साथ ही फ़ज़ाइल पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक अहम हिस्से का बयान, ज़माने जाहिलियत के हालात, इस्लामी माशरे की अजीम मुश्किलात और बयान है इन तकलीफ़देह हालात का जिनसे माशरे की इस्लाह के सिलसिले में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबर्दाज़मा होना पड़ा। चौथा मकाम
اہل بیت علیہ السلام کا مقام و مرتبہ اور عظمت اور لوگوں کے دینی مشکلات کے بارے میں ان کے پاس پناہ لینے کی طرف اشارہ ہے۔ 5واں مقام ہے کہ اہل بیت یہ بھی اہل بیت علیہ السلام کی عظمت کے بارے میں ہے، جسے ایک اور انداز سے پیش کرتے ہوئے لوگوں کو آل محمد علیہ السلام کے بارے میں خبردار کیا ہے کہ اس امت کا کوئی فرد بھی ان کے مقام کے برابر نہیں ہے۔ اس کے بعد اہل بیت علیہ السلام کی خصوصیات کو بیان کیا ہے، نیز حق اس کے اہل تک پہنچنے کی خوشی کا اظہار فرمایا ہے۔ تو یہ تمام خطبہ ایک نگاہ کے حوالے سے ہم نے تمام مقامات پڑھ لیے، 5 مقامات۔ پھر لکھا ہے، اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے کہ وہ حالات جن میں یہ خطبہ دیا گیا، آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، جیسا کہ خطبے کے شروع میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ مرحوم سید رضی رحمۃ اللہ نے واضح کیا ہے کہ یہ خطبہ صفین سے واپسی کے بعد ارشاد فرمایا ہے۔ خطبے کا سیاق و سباق بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہے۔ دراصل زمانہ جاہلیت میں لوگوں کے مزاج اور حالات کے نشیب و فراز اس حقیقت کو بیان کر رہے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کے نظام سے ہر لمحہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ جہالت دوبارہ زندہ ہو سکتی ہے، اس کے والی و وارث اور پیروکار دوبارہ برسر اقتدار نہ آنے پائیں۔ ان لوگوں کا تعلق بنیادی طور پر لشکر شام یعنی میدان صفین سے تھا، اور حضرت امام علی علیہ السلام اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہیں، کیونکہ خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی بار فرمایا ہے کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان یعنی کہ قرآن و اہل بیت علیہ السلام، ان سے متمسک رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ واضح رہے کہ ابن ابی الحدید نے عجلت کی وجہ سے خطبے کو سمجھنے میں غلطی کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خطبے کے آخری حصے کا سیاق و سباق صفین سے واپس پلٹنے کے زمانے سے مناسبت نہیں رکھتا، کیونکہ وہ زمانہ حکمیت ہے کاف میم یہ تے حکمیت کے واقع عمرو بن عاص عین الف صاد عمرو بن عاص کی مکاریوں اور امیر شام کی منہ زوریوں کا زمانہ تھا، جو امیر المومنین علیہ السلام کے لشکر میں ظاہر ہوا۔ ایسی صورتحال آغاز خلافت سے مناسبت رکھتی ہے۔ اگر سید رضی رحمۃ اللہ اس خطبے کو صفین سے واپسی کے زمانے سے نسبت دیتے ہیں تو اس میں ان کی کوئی غلطی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے سابقہ مورخین سے لیا ہے، اور عین ممکن ہے کہ یہ غلطی ان مورخین سے ہوئی ہو۔ حوالہ ہے شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 143۔ پھر لکھا ہے، بعض دانشمندوں کے مطابق یہ بات ایسے شخص کے بارے میں کہی جانی چاہیے کہ جو علم کا پہاڑ بحر وقار نیز جہاد و استقامت کا نمونہ کامل نہ ہو۔ پھر لکھا ہے کہ کوئی شخص حضرت علی علیہ السلام کی طرح کھلے دل سے اس حادثے کے سامنے ٹھہر نہ سکا۔ بلند روح اور وسیع فکر اجازت نہیں دیتی ہے کہ حالات سے پریشان اور مضطرب ہو، بلکہ اس کے برعکس، جیسا کہ ہم نے پہلے کہا ہے کہ امام علیہ السلام نے لوگوں کو غفلت سے بیدار کیا ہے۔ یہ خطبہ لوگوں کو تنبیہ کرتا ہے کہ زہریلی تبلیغ کو اور شیطانی حکمرانوں کو قبول نہ کریں اور دور جاہلیت کی طرف نہ پلٹیں، اور اس طرح جس طرح حق کہتا ہے اس سے دور مت ہو جائیں، اور آخر تک استقامت کا مظاہرہ کریں۔ ابن ابی الحدید معتقد ہے کہ صفین کے میدان میں امیر شام کی جیت ہوئی ہے، جبکہ اس فتح اور مولا علی علیہ السلام کے اس قول یعنی کہ الآن اذ رجع الحق الی اہلہ، اب حق اپنے حقدار کے پاس پہنچ گیا، کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتا، جبکہ یہ ہماری نظر میں دوسرے پیج پہ آ گئے ہم، یہ ہماری نظر میں ایک غلط فہمی ہے، اس لیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ امیر شام ہرگز کامیاب نہیں ہوا، وہ صرف عمر و عاص کی چالاکی سے ایک یقینی شکست سے بچ گیا، اور حضرت علی علیہ السلام حق کو اس کے اہل یعنی کہ اپنے اور اہل بیت علیہ السلام کے اختیار میں دیکھنا چاہتے ہیں، اور لوگوں کو خبردار کرتے ہیں کہ ہوشیار ہو جاؤ، کہیں حق حقدار سے نہ چھینا جائے۔ اب یہاں پہ لکھا ہے، حکمیت کی داستان اور عمرو بن عاص کے ظالمانہ اور مکروہ فیصلے کا قصہ بعض کے نظریے اس کے برعکس ہیں، یعنی کہ میدان صفین میں حضرت امام علی علیہ السلام کی موجودگی میں نہیں ہوا، بلکہ چند مہینے بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ خود ابن ابی الحدید نے دوسرے مقام پر اس معنی کی تصریح
اور وضاحت کی ہے۔ اس بنا پر ابن ابی الحدید کا اس خطبے کے آخری جملے کو جنگ صفین کے بعد نہ ہونے کے لیے دلیل کے طور پر پیش کرنا غیر معتبر ثبوت اور ایک باطل گواہی ہے۔ یہاں پر یہ ہیڈنگ جو تھی ہم نے اس کو مکمل پڑھ لیا، پیج 232 پر ہے، اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں شرح و تفسیر۔ لکھا ہے اسلام کے 2 بنیادی ارکان۔ یہ خطبہ نہج البلاغہ کے دوسرے خطبوں کی طرح حمد و ثناء پروردگار سے شروع ہوتا ہے، لیکن یہاں پر حمد و ستائش پروردگار کے لیے 3 وجوہات بیان ہوئی ہیں۔ سب سے پہلی یہ کہ نعمات الہی زیادہ ہوں اور ان کے پورا ہونے کا تقاضا کرنا، اور دوسرے ذات خدا کی عزت اور قدرت کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، تیسرے اس کے لطف و کرم سے گناہوں سے محفوظ رہنا۔ آپ فرماتے ہیں مولا کہ انورٹڈ کاما میں اس کا پہلے ترجمہ پڑھ لیتی ہوں، پھر اس کے بعد اس جو مولا کا کلام ہے اس کو 3 پارٹس میں یہاں سمجھایا گیا ہے۔ سب سے پہلے پڑھتے ہیں ترجمہ کہ اس کی حمد و ثنا کرتا ہوں اور اس کی نعمتوں کی تکمیل ہونے کی خاطر اور اس کی عزت و قدرت کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوں اور اس کی معصیت اور نافرمانی سے محفوظ رہنے کا تقاضا کرتا ہوں۔ مولا کے اس جملے کا ترجمہ اس میں اب سب سے پہلے لکھا ہے احمدہس تتمامن، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ اجتمام کبھی تمام ہونے کے معنی میں آیا ہے، کبھی مطالبات کے تمام ہونے کے معنی میں۔ یہاں بعد والے جملوں کے اعتبار سے معنی 2 مراد ہے۔ پھر اسی جملے میں اگلا ہے لنعمت ہی وستسلامن، اور اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ استسلام اطاعت گزاری و تسلیم کے معنی میں آیا ہے۔ بعض اہل لغات کی نظر میں کسی چیز کے بارے میں، پھر انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ ظاہر و باطن کا ایک ہونا، انورٹڈ کاما کلوز، اور اطاعت گزاری اس کے لوازمات میں سے ہے۔ اس کے بعد اب لکھا ہے مولا کے کلام میں اگلا حصہ کہ لعزت ہی وستعصامن، اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ استعصام سے مراد مطالبہ کرنا اور دیکھ بھال کرنا، نامناسب امور سے دوری اختیار کرنا ہے۔ اور بس یہ، اور پھر اس کے بعد لکھا ہے من معصیت ہی، یا اس کے پورے جملے کو ہم نے ترجمہ پڑھ لیا۔ اور اب آگے چلتے ہیں، ہم نے ساری یہاں پہ جو اس کے حوالہ جاتے ہیں وہ بھی پڑھ لیے۔ اب آگے چلتے ہیں، لکھا ہے توجہ رہے کہ حمد کا مفہوم ایسی چیز ہے جو شکر سے زیادہ ہو، دوسرے الفاظ میں شکر ستائش کے ساتھ آمیختہ ہے، اور یہ ایک طرف نعمت الہی کے زیادہ ہونے کا سبب ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اگر میرا یہ جو ارشاد باری تعالیٰ ہے یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 ہے کہ اگر میرا شکر کرو گے تو میں یقیناً تم پر نعمت کی زیادتی کر دوں گا، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، دیکھا۔ اور دوسری طرف عبودیت اور بندگی کے انجام دینے کا پہلو بھی موجود ہے، اور یہ وہی عزت پروردگار کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے، جبکہ تیسری طرف خدا کی طرف سے ایسا لطف و کرم اور امداد غیبی نیز عنایات الہی شامل حال ہوتی ہیں جن سے انسان گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ حمد و ثنا کے بعد پروردگار سے مدد طلب کرنے کے عمل کو بیان کرتے ہیں اور اس کی دلیل بھی بیان فرماتے ہیں۔ اب یہاں پہ مولا کے کلام کا حصہ ہے کہ اس سے مدد مانگتا ہوں کیونکہ اس کی مدد اور کفایت کا محتاج ہوں۔ اس جملے کے حوالے سے لکھا ہے کہ جی ہاں، جب ایک باخبر بندہ اپنے آپ کو مکمل طور پر اس ذات بے نیاز کا محتاج دیکھتا ہے تو اپنے ہاتھ کو اس کے لطف و کرم کے سامنے پھیلاتا ہے اور ہر چیز کے لیے ہر حالت میں اس سے مدد چاہتا ہے۔ خدا سے مدد مانگنے کے بارے میں مولا علی علیہ السلام ایک اور دلیل میں بیان فرما رہے ہیں کہ انورٹڈ کاما، پہلے عربی پڑھتے ہیں، لکھا ہے انہو لا یذل من ہداہ و الائل، اور اس میں لکھا ہے کہ تفصیل اس کے بارے میں لکھی ہے کہ یسل مادہ و اصل بہت چھوٹا لکھا ہے، بروزن و عدن و آواد نجات پانا اور پناہ لینا اور واپس آنا کے معنی کے ہیں، یہ ہم نے پڑھا۔ اب آگے چلتے ہیں، لکھا ہے کہ اس میں اس کے بارے میں ہم نے پڑھ بھی لیا لیکن ساتھ ساتھ ترجمہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ لکھے خدا کہ جس کسی کی بھی ہدایت کرے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا، اور جسے خدا دشمن رکھے کبھی نجات نہیں پائے گا، اور جس کسی کی سرپرستی کرے وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا۔ یہاں پہ مولا کے کلام جو تھا، یہ پورا حصہ جس کا ہم نے پڑھا یہ مکمل ہو۔ اس کے بارے میں یعنی انورٹڈ کاما
آگیا یہاں پہ اب لکھا ہے جی ہاں اس کی قدرت اتنی ہے کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور اس کا علم اتنا ہے کہ اس سے خطا ہو نہیں سکتی۔ یہ احتمال بھی ہے کہ یہ 3 جملے حمد کے لیے ہی ہوں، اور استعانت الف سین تے عین الف نون تے استعانت کے لیے دوسری دلیل بھی ہے۔ اس کلام کے آخر میں خدا کی حمد کے لیے ایک نئی دلیل اور نقطہ بیان کرتے ہوئے مولا فرما رہے ہیں کہ اگر خدا کی ستائش کا وزن معلوم کیا جا سکے تو یہ ہر چیز سے بھاری ہوگی اور ذخیرہ کرنے کے لیے ہے، ہر خزانے سے زیادہ قیمتی ہوگی۔ انورٹڈ کاما کلوز ہوا مولا کے کلام کا۔ پھر لکھا ہے حقیقت میں وہ فوائد اور آثار جو گزشتہ جملوں میں ذکر ہوئے ہیں وہ اس دنیا سے مربوط ہیں، اور آخری 2 جملوں میں جو ذکر ہوا ہے وہ دوسری دنیا کے ساتھ مربوط ہے اور قیامت کے دن کے لیے ایک ذخیرہ ہے۔ اس بنا پر حمد پروردگار نجات دنیاوی و آخروی کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ، ان چھوٹے چھوٹے جملوں میں ہر پہلو کو اس کے تمام نکات کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ابن ابی الحدید اس خطبے کی تشریح کے مقام پر پہنچے تو کلمات اور لطائف امیر المومنین علیہ السلام میں ڈوب کر بے ساختہ پکار اٹھے انورٹڈ کاما کہ پاک ہے وہ خدا جس نے علی علیہ السلام کو ایسے فضائل سے نوازا ہے کہ بڑے بڑے ادیب اور سخنور مولا علی علیہ السلام کی توصیف کرنے سے عاجز و حیران رہ گئے ہیں، نیز ہر صاحب فضیلت کے لیے آپ کو رہنما اور پیشوا بنایا۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ لکھا ہے اس کے بعد آپ علیہ السلام تمام فضائل، نیکیوں اور افتخارات کی جڑ یعنی توحید کی گواہی دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ یکتا اور لا شریک ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے توحید کے سائے میں پناہ اس لیے لی ہے کہ یہ تمام پاک و پاکیزہ افکار اور عقائد نیز اعمال صالح کی بنیاد ہے۔ اس کے علاوہ توحید کی پناہ میں جانے کا تذکرہ اس لیے بھی کیا ہے تاکہ علی علیہ السلام کو خدا سمجھنے والے اپنی غلط فہمی کو جان لیں اور باطل عقیدے کی اصلاح کر لیں۔ مزید مولا فرما رہے ہیں کہ یہ میری گواہی شہادتاً ممتحنان، کہ یہ میری گواہی دینا توحید کے بارے میں ایک سادہ گواہی نہیں۔ اچھا، اسی میں ساتھ ساتھ دیکھ لیتے ہیں، پہلے اس کو مکمل کرتے ہیں۔ سادہ گواہی نہیں بلکہ یہ ایسی گواہی ہے جس کا خلوص پر پرکھا جا سکتا ہے اور جس کا خمیر بغیر کسی شے کے میرے عقیدے کی جان بن چکا ہے، صرف میری زبان ہی نہیں بلکہ میرے وجود کا رواں رواں جسم و روح کی گہرائی کے ساتھ گواہی دیتا ہے۔ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہوا۔ اچھا، اب یہاں پہ عربی کا جو ورڈ ہے شہادتاً ممتحنن، تو اس میں ممتحنن اس میں لکھا ہے ممتحن کا مادہ، یعنی اب اس کو حاشیے میں سمجھایا، ممتحن کا مادہ مہن بروزن رہن سے ہے جس کے معنی آزمائش اور امتحان ہے، لیکن بعض اہل لغت نے اس کے معنی کنواں کھودتے وقت مٹی نکالنا کیے ہیں۔ اس کے بعد اگلا جو اس سے آگے ہے کہ اخلاصھا معتقدن مساسھا، تو اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ مساس کا مادہ مس میم سواد مس ہے بروزن نس نون سواد، اصل میں اس کے معنی چکھنا اور چوسنا ہے۔ بات یہ ہے کہ چوسنے کا عمل ایسا ہے کہ جو کسی چیز کے نچوڑ اور خالص اجزاء کو انسان کے بدن میں منتقل کرتا ہے، لہٰذا مساس میم سواد الف سواد خالص کے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ ہم نے حوالہ جات یہاں پڑھ لیے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ یہ لکھا ہے کہ یہ صرف ایک گواہی نہیں ہے جو جلد بازی میں انجام پائی ہو، بلکہ یہ ایسی گواہی ہے اب یہاں پر انورٹڈ کاما میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ جب تک خدا نے ہمیں باقی رکھا ہم اس سے جڑے رہیں گے، اور پیش آنے والے تمام ہولناک مواقع میں یہ بہترین ذخیرہ ہے۔ اچھا، اس حوالے سے اب آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے امام علی مقام علیہ السلام اس گفتگو میں ایمان کی گہرائی کو بیان کرتے ہوئے زندگی کے ہر میدان میں قدم قدم پر روح توحیدی سے سرشار انگیز سراپا پیکر توحید نظر آتے ہیں۔ جس نے بھی اس بزرگ ہستی کی زندگی کا مطالعہ کیا، اس حقیقت کو آپ علیہ السلام کی تمام زندگی میں
واضح طور پر دیکھے گا کہ لمحہ بھر کے لیے بھی شرک سے آلودہ نہیں ہوئے، کبھی کسی بت کے سامنے نہیں جھکے، ہمیشہ مزاج توحید کے مطابق عمل کیا اور ہر قسم کے شرک جلی اور خفی سے بیزار رہے۔ پھر اس اصول کا پابند رہنے کے لیے 4 دلیلوں کا ذکر فرمایا۔ اب یہاں پر انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ یہ گواہی ایمان کا بنیادی اور اصلی ستون اور اس کی روح ہے، تمام نیکیوں کا سرچشمہ، اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ اور شیطان سے دوری کا سبب ہے۔ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہوا۔ اب یہاں پہ یہی چیز کیونکہ حاشیے میں سمجھائی گئی ہے، اس کو ہم پہلے عربی میں دیکھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے فَإِنَّهَا عَظِیمَةُ الْإِیمَانِ وَفَاتِحَةُ الْإِحْسَانِ وَمَرْضَاتُ الرَّحْمَٰنِ وَمَدْحَرَةٌ۔ اچھا، اب اس میں حاشیے میں لکھا ہے کہ یہاں پر کہ مدحرت کا مادہ دہر باہر نکال دینا، بے دخل کر دینا اور دور کرنے کے معنی میں آیا ہے، اور ومدحرت الشیطان، یہ اس کا ہم ترجمہ پڑھ چکے۔ اور اب آگے چلتے ہیں۔ چنانچہ ان قریب نکات کے ذیل میں آئے گا کہ عقیدہ توحید کے بغیر اصول دین پر ایمان کے مراتب کی کوئی قدر و قیمت نہیں، اور تمام نیکیاں اور اعمال صالح حقیقت توحید سے ہی وابستہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خدا کی خوشنودی اور شیطان سے دوری کا سبب ہے، کیونکہ شیطان کا اہم ہتھیار شرک ہے، خواہ وہ شرک جلی کی صورت میں ہو یا شرک خفی کی صورت میں، نیز اس کا اظہار کیا جائے یا اسے مخفی رکھا جائے۔ پھر لکھا ہے نہج البلاغہ کے بعض مفسرین نے فاتحۃ الاحسان کے معنی کو اللہ کی عطا کردہ نیک پاداش سے تعبیر کیا ہے، جس کی ابتدا توحید ہے، لیکن مذکورہ بالا تفسیر ہماری نظر میں بہتر ہے۔ خدا کی وحدانیت کی گواہی دینے کے بعد دوسرا اہم نقطہ نبوت کی گواہی دینا ہے، اور فرمایا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ اور اب اس کے آگے ہم پڑھ رہے ہیں کہ اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے عبد اور رسول ہیں۔ اور اس کے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے جی ہاں، آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے سے پہلے اللہ کے خاص بندے تھے، اور جب تک کوئی بندہ خاص نہ ہو رسالت کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ دراصل ان لوگوں کے اعتراض کا جواب ہے جو خدا کے رسولوں کو خدا کی حد تک پہنچا دیتے ہیں، اور جو چیز یعنی بندگی پیغمبروں کے لیے باعث افتخار ہے، بریکٹ میں لکھا ہے کفار، اسے ان سے چھین لینا چاہتے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور فریضے کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں انورٹڈ کاما میں کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظاہر اور آشکار دین و قانون، روشن نشانی، تحریر شدہ کتاب، درخشاں نور، جگمگاتی روشنی، حکم قطعی اور فرمان الہی کے ساتھ بھیجا کہ جس میں کسی قسم کی پردہ داری نہیں ہے۔ انورٹڈ کاما یا کلوز ہو گیا یہ مولا کا کلام یہاں پر۔ اچھا، یہاں پہ تھوڑا سا ہم اس کو ساتھ جو عربی لکھی ہے وہ بھی پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ اس کو پھر حاشیے میں سمجھایا ہے۔ لکھا ہے ارسلہ بالدین المشہوری والعلم الماسوری، اور اس حوالے سے لکھا ہے ماسور کا مادہ اثر ہے، علامت اور نشانی کے معنی میں آتا ہے، ایسی نشانی جو کسی چیز میں سے باقی رہ گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ انسانوں سے باقی رہنے والے علوم آثار کو جو ہم تک پہنچے ہیں علوم معصور کا نام دیا گیا ہے۔ یہ اس حوالے سے یہاں پہ تھا۔ اس سے آگے چلتے ہیں، مولا کا کلام ابھی چل رہا ہے۔ لکھا ہے والکتاب المستور والنور الساطع، اس حوالے سے لکھا ہے کہ ساطع کا مادہ ستو سین توئے واو عین ستو ہے، یہ منتشر کرنے، اونچا ہونے، نیز لہرانے اور اونچائی پر نمایاں ہونے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے نور ساطع سے ہر طرف پھیلی ہوئی روشنی مراد لی جاتی ہے۔ اس کے آگے مولا کے کلام کو پڑھتے ہیں۔ وَالضِّيَاءَ اللَّامِعِ وَالْأَمْرِ الصَّادِعِ، اس حوالے سے لکھا ہے کہ سادے سواد الف دال عین، سادے کا مادہ صدا سواد دال عین سے ہے، مضبوط چیزوں میں شگاف پیدا کرنے کے معنی میں آتا ہے، نیز ہر قسم کی قاطعیت قاف الف تو عین یہ تے اور مصمم ہونے پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہ ہم نے پڑھ لیا، ترجمہ اس کا ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا اس لائن کا۔ پھر آگے لکھا ہے مذکورہ 6 جملے جو نہایت حیرت انگیز اور گہرے معنی کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں، یہ کن مسائل کی جانب اشارہ کر رہے ہیں؟ ان کے بارے میں مختلف قسم کی تفسیریں وجود رکھتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ دین مشہور کے
یعنی کہ آئین اسلام کی طرف اشارہ ہے، اور علم معصور میم الف سے واو رے سے معجزات کی طرف اشارہ ہے۔ کتاب مستور میم سین تو واو رے مستور سے قرآن مقصود ہے، اور والنور ساطع سے علوم الہی مراد ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچے، اور والضیاء اللامعی، اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سمجھ میں آتی ہے۔ پھر والامر زادئی، قرآن کی آیت فاسدہ بما تومر کی مناسبت سے مراد تقیے کو ترک کرنا اور مخالفین اور مشرکین کے سامنے کھلم کھلا توحید کا اظہار کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ پھر لکھا ہے کہ والنور الساطع والضیاء اللامعی، کہ یہ قرآن کی مزید صفات کی وضاحت ہے، کیونکہ یہ انسانی کتاب انسانی افکار اور معاشروں کے لیے نورانیت کا باعث ہے۔ اس کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھیجنے، قرآن کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہونے، نیز معجزات، قوانین اور احکام الہی کے اصل مقصد کو بیان فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور اس کے اہتمام چند اہم مقاصد تھے۔ اچھا، اب یہاں پر پھر مولا کے کلام کا کچھ حصہ لکھا ہے کہ ازراحتاً کے حوالے سے لکھا ہے حاشیے میں کہ ازراحت کا مادہ زی ہے بروزن زید یہ دال لکھا ہے، یہ دور ہونے کے معنی میں آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ازراحت دور کرنے اور ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ہم پڑھتے ہیں آگے کہ مولا کے کلام کا کہ ازراحت للشبہات واحتجاجاً بالبینات وتحذیراً بالآیات ونخویفاً بالمثلات۔ اس میں کچھ چیزیں مٹی ہوئی ہیں لیکن ہم کوشش کر کے اس کو بہتر پڑھ لیتے ہیں۔ اب اس میں اس حوالے سے لکھا ہے کہ مسلات میم سے لام الف تے، مسلات جمع ہے مسئلے کی بروزن اصلہ عین زواد لام ہے۔ لکھا ہے یہاں پہ لکھا ہے یہ مصیبت، بلا اور پریشانی کے معنی میں آتا ہے کہ جو انسان کو لاحق ہوتی ہے اور دوسروں کے لیے سبق آموز نیز عبرت کا باعث بنتی ہے۔ اور یہاں پر حوالہ سیاست دیا مفردات راغب تحقیق پھر صحاح اور مجمع البحرین۔ پھر چلیے آگے چلتے ہیں۔ اچھا، اس کا ترجمہ پہلے پڑھ لیتے ہیں اس پوری لائن کا جو مولا کے الفاظ ہیں کہ دنیا والوں کے دل و دماغ سے ہر قسم کے شکوک و شبہات کو دور کیا جائے، روشن واضح دلیل اور منطق کے ساتھ استدلال کریں، آیات الہی کی مدد سے لوگوں کو خدا کی مخالفت سے روکیں اور اس کی مخالفت کے انجام سے ڈرائیں۔ یہاں پہ مکمل ہو گیا جملہ۔ پھر لکھا ہے ان چار جملوں کی تفسیر میں بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اضاحتاً للشبہات سے ان حقائق کی طرف اشارہ ہے کہ جو الہی دلائل کی روشنی ہے، واضح ہیں اور ہر قسم کے شک و شبہ کو دور کر دیتے ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ واحتجاجاً بالبینات، اس میں لکھا ہے واحتجاجم بالبینات سے مراد حسی معجزات ہیں، ہے کے نیچے ہے سین چھوٹی ہے، سین پہ تشدید ہے، حسی معجزات ہیں، اور ان کی ضرورت ہے ایسے لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو عقلی دلائل سے مطمئن نہیں ہوتے، لیکن جب کھلی آنکھوں سے معجزہ دیکھتے ہیں تو یقین اور ایمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ وَتَحْذِيرًا بِالْآيَاتِ سے مراد آخرت کے برے انجام سے ڈرانے کی طرف اشارہ ہے، اور وَتَخْوِيفًا بِالْمَسُولَاتِ اس سے مراد دنیا کی سزاؤں سے ڈرانے کی طرف اشارہ ہے، جیسا کہ قرآن میں اشارہ ہوتا ہے سورہ رات کی آیت نمبر 6 میں، ترجمہ انورٹڈ کاما کی، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ لوگ تم سے بھلائی کے قبل ہی برائی یعنی کہ عذاب کی طرف جلدی مچا رہے ہیں، حالانکہ ان کے پہلے ان سے بہت سے لوگوں کی سزائیں ہو چکی ہیں۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ ہم نے شرح و تفسیر پڑھ لی، اب اہم نکات پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر 1 پہ لکھا ہے توحید تمام نیکیوں کی جڑ ہے۔ اس حوالے سے یہاں پر کچھ اس طرح سے لکھا ہے، یہ میں پیج پلٹ رہی ہوں، آگے ہم پیج 238 پہ لکھا ہے اللہ کی وحدانیت کی گواہی معمولاً دوسرے اصولوں کے مقابلے میں ایک اصول اعتقادی سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ ایک بہت سادہ اور سطحی سی سوچ ہے۔ اس نہایت اہم اسلامی اصول کے بارے میں اسلامی ماخذ اور عقلی
تجزیات کی روشنی میں توحید روح کی حیثیت رکھتی ہے اور تمام اصول اور فروع میں جاری و ساری ہے۔ دوسرے الفاظ میں اسلام کے تمام اصول اور فروع دراصل توحید ہی کا مظہر ہیں، نہ صرف اعتقادات اور عبادات کے موضوعات بلکہ اجتماعی، سیاسی اور اخلاقی مسائل پر بھی روح توحید حاکم ہے۔ پھر لکھا ہے اگلے پیراگراف میں کہ خدا کی وحدانیت خواہ ذات و صفات میں ہو، خواہ افعال و بندگی میں، ایک روشن اور مسلم امر ہے۔ پھر لکھا ہے جہاں تک انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت کا معاملہ ہے تو اب یہاں پہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 ہے، لکھا ہے کہ اس کے مطابق ہم بھی انبیاء اور رسولوں کے درمیان فرق کے قائل نہیں۔ اچھا اس کو پڑھ لیتے ہیں کیونکہ اس کا ترجمہ نہیں لکھا ہے لا نفرق بین احد من رسولہ، لکھا ہے اس کے مطابق ہم بھی ان انبیاء علیہ السلام اور رسولوں کے درمیان فرق کے قائل نہیں اور معتقد ہیں کہ سب کے سب ایک نظریے کے داعی اور ایک ہی پیغام کو پہنچانے والے ہیں، لیکن زمانے کے گزرنے کے ساتھ اور انسانی معاشروں کی ترقی یافتہ ہونے کی بنا پر بعض احکام اور پروگرام نئی شکلوں میں پیش کیے گئے ہیں۔ قیامت کے موضوع پر اس آیت یعنی کہ یہ جو آیت سورہ مریم کی آیت نمبر 95 اس میں لکھا ہے اور اس کا یہاں پہ ترجمہ لکھا ہوا ہے، وہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اور یہ سب کے سب اس کے سامنے قیامت کے دن اکیلے حاضر ہوں گے، انورٹڈ کاما کلوز۔ لکھا ہے اس کے مطابق ہر شخص انفرادی حیثیت میں اللہ کے سامنے پیش ہوگا اور ایک معیار کے مطابق سب کے ساتھ انصاف ہوگا، ہر ایک کو اپنے اعمال کے حساب سے جزا ملے گی، سب ثابت اور معین ہیں۔ اور اس کے بعد لکھا ہے کہ یہ صحیح ہے کہ آسمانی ادیان کے بارے میں الہی قوانین کی شاخوں اور پتوں میں تو ضرور فرق ہے، لیکن ان سب کی بنیاد اور اصل ایک ہے۔ اسی دلیل کی بنا پر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام ایک متحدہ عالمی معاشرے کی جانب تمام انسانوں کو دعوت دیتے رہے ہیں اور آخر کار پوری کائنات کو ایک عادل حکومت کے زیر سایہ جمع ہونا ہے۔ اخلاقی مسائل کے بارے میں کون ہے جو یہ نہ جانتا ہو کہ اخلاقی فضائل کا تعلق توحید سے ہے اور اخلاقی برائیوں یعنی بریکٹ میں لکھا ہے رذائل کا تعلق شرک سے ہے۔ ریاکار افراد شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح حسد کرنے والے، بخل سے کام لینے والے، لالچ رکھنے والے اور تکبر کرنے والے شرک میں مبتلا ہوتے ہیں۔ جو کوئی بھی خدا کی توحید افعال کو دل کی گہرائی سے قبول کرتا ہے اور عزت و ذلت، روزی، زندگی اور کامیابی کو خدا سے نسبت دیتا ہے تو ممکن نہیں کہ وہ ریا، حرص، بخل اور حسد کو اپنے دل میں کوئی جگہ دے سکے۔ اگلے پیراگراف میں ہے کہ ایک مختصر سی بات یہ ہے کہ توحید تسبیح کے ایک بڑے اور نمایاں دانے کی طرح نہیں ہے کہ جو بقیہ دانوں سے بڑی جسامت رکھتا ہے، بلکہ توحید کی مثال تسبیح کے دھاگے جیسی ہے کہ جس میں سارے دانے پرو دیے گئے ہیں۔ اس مقام پر مولا علی علیہ السلام کے کلام کی گہرائی مذکورہ بالا جملوں سے بخوبی روشن اور واضح ہو جاتی ہے۔ توحید کی اس قدر اہمیت اس لیے ہے کہ توحید ایمان کا بنیادی ستون، توحید ایمان کی اصل بنیاد، تمام نیکیوں کی شروعات، خدا کی خوشنودی کا سبب اور شیطان مردود سے دوری کا باعث ہے۔ اگر توحید کی نورانیت انسان کے جسم و جان کو اپنے حصار میں پوری طرح لے لے، اس طرح کہ پورا انسانی معاشرہ اس کے نور میں ڈوب جائے، تو اب جو توحید کے سائے میں ہر چیز کی شکل و صورت ابھر کر سامنے آئے گی وہ کچھ اور ہی رنگ کی ہوگی۔ اسی لیے مولا متقیان علی علیہ السلام جو خود روح توحید ہیں، نہج البلاغہ کے اکثر و بیشتر خطبوں میں توحید اور خدا کی وحدانیت کی گواہی کو بار بار یاد دلاتے ہیں اور اس طرح اپنے مکتب کے پیروکاروں کو توحید کی تعلیم دیتے ہیں تاکہ عالم اسلام کے ہر عام و خاص کے وجود میں ایک ایسا شعلہ بھڑکا دیں جو ان کے دلوں کو حق کے لیے بے قرار رکھے اور توحید کے آب حیات سے ان کی جانوں کی اس طرح بیاری ہو کہ ان کا پورا وجود نیکی اور پاکیزگی کی فصلیں اگانے کے لیے زرخیز ہو جائے اور اس طرح توحید کا اثر ان پر ہو کہ صبغت اللہ یعنی اللہ کا رنگ ان کا مزاج بن سکے، نیز یہ صلاحیت ان کے اندر پوری طرح بیدار ہو جائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرائض کے بارے میں غور و فکر کرنا، نیز قرآن میں تدبر یعنی تدبر یقینی طور پر ایسا بہترین وسیلہ ہے جو حقیقت توحید کو انسانوں کے وجود کی گہرائی تک پہنچنے کو ممکن بناتا ہے۔ اور اب آئیے پہلا پوائنٹ جو پہلے نمبر پہ
لکھا تھا وہ توحید اور تمام نیکیوں کی جڑ تھا، اور دوسرے نمبر پہ لکھا ہے جس کو پڑھتے ہوئے بس یہ ہم اختتام پہ پہنچیں گے، لکھا ہے امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی میں خالص توحید کی تجلی، یہ ہیڈنگ ہے۔ اب لکھا ہے حضرت علی علیہ السلام سے پہلے کہ دوسرے کو اس بزرگ حقیقت، دوبارہ پڑھتے ہیں، حضرت علی علیہ السلام اس سے پہلے کہ دوسروں کو اس بزرگ حقیقت توحید کی طرف دعوت دیتے بذات خود سراپا توحید کا پیکر تھے، پوری زندگی میں ایک لہجہ کے لیے بھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا اور اپنے پاکیزہ دامن کو شرک سے بچائے رکھا، جو بھی قدم اٹھایا خدا کے لیے اٹھایا، اور جو فعالیت بھی کی وہ صرف رضا الہی کی خاطر۔ اپنی عمر کے آغاز سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری سانس تک ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہے اور دل و جان سے کوشش کی۔ معروف جنگ کی داستان کہ جس میں عمرو بن عبدود زمین پر گر پڑا اور حضرت علی علیہ السلام چاہتے تھے کہ اس کا کام تمام کر دیں، مشہور ہے کہ اسلام کے سپاہیوں نے دیکھا کہ اس حساس لمحے میں حضرت علی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ روک لیا، بریکٹ میں لکھا ہے، اور عمرو بن عبدود کے سینے سے اتر کر چند قدم چلے، بریکٹ کلوز، اور پھر دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کا کام تمام کر دیا۔ اور جب اس کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا کہ اس نے انورٹڈ کاما کہ اس نے میری ماں کو برا کہا اور لعاب دہن کو میری طرف پھینکا، مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں میرے آخری وار میں میرا غصہ شامل نہ ہو جائے، لہٰذا میں اسے چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا، اور جب اطمینان ہو گیا کہ میرا نفس اس میں کام میں شامل نہیں اور صرف خدا کی مرضی کو پورا کر رہا ہوں تو پھر آخری وار کیا اور اسے قتل کر دیا، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا مولا کے کلام کا۔ پھر لکھا ہے کہ جب آپ علیہ السلام کو آپ کے کچھ ساتھیوں نے آپ کو یہ شرک آلود تجویز دی کہ بڑے بڑے لوگوں کو اپنی حکومت کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال کیجیے اور اپنا وفادار بنانے کے لیے مسلمانوں کے بیت المال میں سے ایک خصوصی وظیفہ ایسے افراد کے لیے مخصوص کر دیں، تو آپ علیہ السلام نے اس غلط سوچ کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا انورٹڈ کاما میں، اور یہاں پر اس کا بھی میں آپ کو بتا دوں، اچھا جو پہلا ابھی ہم نے پڑھا تھا نا، سوری میں اس کا آپ کو حوالہ دینا بھول گئی، جس میں کہ مولا نے بتایا تھا کہ میں اس کو چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا جب اطمینان ہو گیا کہ میرا نفس اس کام میں شامل نہیں ہے، تو پھر خدا کی مرضی پورا کرتے آخری وار کر کے اسے قتل کر دیا۔ اس کا حوالہ ہے مناقب ابن شہر آشوب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 115، مستدرک الوسائل جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 28، بہار الانوار جلد نمبر 41 صفحہ نمبر 51۔ اور اب ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں اگلا، یہ جو جس میں لکھا ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ بیت المال سے خصوصی وظیفہ ایسے افراد کے لیے مخصوص کر دیں، تو پھر انہوں نے اس غلط سوچ کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا تم مجھے یہ مشورہ دے رہے ہو کہ اپنی کامیابی کے لیے ظلم سے مدد لوں، کسی کا حق غصب کر کے حکومت کروں؟ خدا کی قسم جب تک زندہ ہوں اور جب تک یہ دن رات باقی ہیں اور آسمان کے ستارے بھی مسلسل طلوع اور غروب ہوتے رہیں گے، ان چیزوں میں ہاتھ نہیں ڈالوں گا، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور یہ ہے حوالہ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 126، یہاں پر یہ لکھا ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ جب آپ علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تو ایسے خدا کی صفات جلال و جمال میں غرق ہو جاتے کہ اس ذات کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھتے، کسی دوسرے کا خیال نہیں آتا، جیسا کہ غزوہ احد کا مشہور واقعہ ہے جب حضرت علی علیہ السلام کے پائے مبارک میں تیر لگا جسے عام حالات میں نکالنا ممکن نہ تھا، لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ نماز کی حالت میں یہ کام کیا جائے، اور ایسا ہی کیا گیا۔ نماز کے اختتام پر امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے بالکل بھی محسوس نہ ہوا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے یہ کہ مناقب مرتضویہ تالیف مولانا محمد صالح کشفی حنفی صفحہ نمبر 364، طبع بمبئی مطابق نقل احقاق الحق جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 602۔ جی پھر آگے چلتے لکھا ہے ایسے توحید پرور واقعات مولا کائنات علیہ السلام کی زندگی میں ان گنت ہیں۔ یہاں پر خطبہ نمبر 2 کا پہلا حصہ مکمل ہو گیا، اور اب ہم اس کے بعد چلتے ہیں آپ سے اجازت لینے کے لیے، کیونکہ ہم اب چل کے جب یہاں پہ اختتام کریں گے تبھی ہم دوسری نشست میں بیٹھیں گے، تو اس نشست سے اجازت دیجیے، اگلی نشست میں انشاءاللہ دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔